अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। लेकिन सबसे पहले आज आपको कहेंगे बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं जानती हूँ मैं काफ़ी लेट आपको ईद की मुबारकबाद दे रही हूँ, क्योंकि जो एक रेगुलर व्लॉग मैं करती हूँ वो इस टाइम पे नहीं कर पाई ईद की मसरूफियात की वजह से। लेकिन जब भी आप लोग देख रहे हों और जब भी हमारी आपस में बातचीत हो रही हो तो समझिए कि ईद ही है। तो लिहाजा आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कल ही ईद मना चुके थे उनको भी, जो आज मना रहे हैं उनको भी, जो जिन्होंने पाकिस्तान में मनाई सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बस अब शायद कभी भी बहुत खुशी वाली तो नहीं गुजर सकती। एक तो जैसे कि आपको मालूम है कि भाई के जाने के बाद अब ईद नॉर्मल नहीं होती, तो एक उदासी किसी भी खुशी या गमी की कैफियत में रहती है। तो ये उदासी इस ईद पर भी रही। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, फिर अम्मी अबू भी उदास होते हैं उनके लिए, तो फिर एक उदासी तो रहती है। लेकिन बहरहाल चूँकि ज़िंदगी है और ज़िंदगी फिर आपको खींचती है, आगे बढ़ाती है, तो आपको चलना भी पड़ता है। तो बस कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। और दूसरी वजह यह है कि जो मुल्क की हालात हैं, ज़ाहिर है उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं, कैद हैं, शहीद हुए हैं। इस वक्त जो एक लोगों की परेशानी का आलम है और जो लोगों की सबसे बड़ी खुशी है उसको तो आपने कैद कर रखा है। तो क्या मतलब हकीकी खुशी तो किसी को भी मैसर नहीं है। तो बहरहाल इसी तरह बस खट्टी मीठी यादों के साथ ही ये ईद जो है वो आज का दिन गुजरा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अगली ईदें जो भी आएँ वो इससे बहुत बेहतर हों हमारे मुल्क के लिए, हमारे प्यारे लोगों के लिए, और जो सही मानों में खुशी है हम लोगों की देख सकें। जो हमारे मुल्क की मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उससे हमें निजात मिल सके। तो बहरहाल इन्हीं दुआओं के साथ ज़रा ख़बरों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ख़बरें ईद के दिन भी, हालांकि होता है कि चलो भाई ईद के दिन तो कहीं नाराज़गी भी हो, कोई दुश्मनी भी हो, तो बंदा दरगुजर करता है, थोड़ा दिल बड़ा करता है, अपने कल्ब को वुसअत देता है और कहता है कि चलो यार ईद का दिन है। तो दुश्मन भी ऐसे कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों का कब्ज़ा है इक़्तिदार पर भी, और जो लोग भी पावरफुल्स हैं, उनका आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका शायद ईद वाले दिन भी दिल नहीं पिघलता, रमज़ान में भी दिल नहीं पिघलता। न जाने कौन से मटीरियल से इनके दिल बने हुए हैं। मुझे तो हैरत होती है देख के कि किसी चीज़ के ऊपर, माओं की फरियादों के ऊपर इनका दिल नहीं पिघलता। किसी ईद शबरात पर इनका दिल नहीं पिघलता, मुहर्रम में इनका दिल नहीं पिघलता, हज पे इनका दिल नहीं पिघलता। तो न जाने क्या कोई क़यामत ही बर्पा होगी तो इनका दिल पिघलेगा। तो मैं तो ये सोचने समझने से कासिर हूँ, क्योंकि आज की जो सुबह की पहली खबर ही आई सियासत के मैदान से, तो उसी ने आपको उदास कर दिया। हामिद मीर साहब की ये स्टोरी थी, जिसको फिर बाद में सभी ने कंफर्म किया कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को आज ईद के दिन भी जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनके सेल से बाहर नहीं निकलने दिया। इमरान खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई बाकी कैदियों के साथ, और किसी फैमिली मेम्बर से उनकी मुलाकात तक नहीं करवाई गई। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि कोई फेवर नहीं है, मतलब ये बुनियादी हुकूक हैं तमाम कैदियों के। और आमतौर पर जो बाकी कैदी हैं उनको तो यानी दिन के अलावा भी ईद के मौके के ऊपर मुलाकातें करवा दी जाती हैं, बातचीत करवा दी जाती है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत से लोग तो वैसे ही कैदियों की बहुत बहुत सज़ाओं में कमी कर देते हैं, माफ़ी मिल जाती है बहुत से कैदियों को, क्योंकि मौका ऐसा होता है। तो अक्सर लोग इस पर थोड़ा सा आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल क्या है, मतलब अब ये कोई आप इसराइल में नहीं है, कोई आप कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में नहीं है कि जहाँ पर आपको नमाज़ पढ़ने से भी रोका जाए। कहने को हम इस्लामी मुल्क हैं, और हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मुसलमान होते हुए हम किसी को इबादत से रोकें या उसकी इबादत में कोई खलल डालें। तो यहाँ पर आज ये भी हुआ है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी जो पिछली ईदें भी इमरान खान साहब की गुजरी हैं, पिछले साल भी जो दोनों ईदें गुजरी हैं, तो उस मौके पे भी यही हुआ है। इमरान खान साहब को ईद की नमाज जेल में बाकी लोगों के साथ नहीं पढ़ने दी गई। वजह तो वही घिसी पिटी बताई जाती है कि सिक्योरिटी रीज़न। अब इससे ज़्यादा घटिया वजह क्या हो सकती है कि मतलब एक बंदे को आप, एक एटमी मुल्क हैं, और कहने को आप लोगों को कहते हैं कि जी आए हमारे मुल्क में आके क्रिकेट खेलें, बहुत सेफ़ है सब कुछ, आए हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी हम ज़बरदस्त सिक्योरिटी देते हैं। और हालात ये हैं कि आपका एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको कहते हैं कि जी हम जेल से अदालत नहीं ला सकते क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है।
تو باہر لا کے تو کہیں پہنچانا تو دور کی بات ہے، مطلب اب جیل کے اندر بھی آپ اس کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے سیل سے نکل کر جو مسجد ہے اس کی جیل کی یا جہاں پہ بھی سب لوگ نماز پڑھتے ہوں، کھلی جگہ پہ بھی اگر ہوں، تو مطلب آپ وہاں تک بھی اس کو سیکورٹی نہیں دے سکتے. تو پھر تو ویسے ہی آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ ایک بندے کی اگر سیکورٹی کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی ایسا بندہ کہ جو آپ کی اپنی ہی پریمیسز میں ہے جیل کی، تو اس کے بعد پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. تو سب کو معلوم ہے کہ وجہ یہ سیکورٹی ہے بھی نہیں، وجہ ہے وہ خوف، وہ کمینہ پن جو آپ لوگوں کے اندر ہے، اس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھنے دیتے، اس کی وجہ سے آپ ایذا دینے کے لیے نماز نہیں پڑھنے دیتے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس لیول تک بھی آپ کو ٹیز کر سکتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو خوف آتا ہے کہ جو قیدی باہر نکلے گا اور جا کے باقی قیدیوں کے ساتھ بیٹھے گا، نماز پڑھے گا، تو وہاں تو سارے قیدی اس کے نعرے لگانے لگیں گے. تو آپ کو یہ خوف آتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ بھی جیل میں بھی جلسہ ہو جائے گا، وہاں پہ بھی جیل میں جب ہر جگہ اس کے نعرے لگیں گے تو کہیں باہر اڈیالہ کی دیواروں سے باہر نہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں اور دنیا کو پتہ لگ جائے کہ وہ قیدی تو جیل کے اندر مقید ہو کے بھی اس قدر پاپولر ہے کہ وہاں کے اندر کے جو قیدی ہیں وہ بھی اس کے نعرے لگا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر اس کی یہی دو وجوہات ہیں، باقی کوئی وجہ نہیں ہے، باقی سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اور یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، سب کو پتہ ہے. ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص ایک سیل سے نکال کر آپ اس کو مسجد تک اگر سیکورٹی نہیں دے سکے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ جی عمران خان صاحب کی عید تھی. اور پھر بشرا بی بی صاحبہ تو جیل کے اندر ہی موجود تھی نا، آپ کو کوئی اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ نہیں کرنا تھا، آپ ان کو ان کی بیوی سے کم از کم ملنے دیتے، میاں بیوی مل کے ہی کوئی ٹائم گزار لیتے اور کوئی عید منا لیتے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں ہونے دیا. تو ٹوٹلی ان کو آج انہوں نے عید کے موقع پر بھی اس طرح قید تنہائی میں رکھا. تو اس سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے سوائے مزید ذلت کے، مزید بد دعاؤں کے، مزید اپنے گھٹیا پن کا ایک ثبوت دیا؟ اس کے علاوہ آپ کو کیا ملا ہے؟ کوئی لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا آپ کی اس حرکت کو کہ بہت زبردست آپ نے کام کیا ہے کہ یزیدوں کی طرح، فرعونوں کی طرح، نمرودوں کی طرح آپ لوگوں کو عبادت کی طرف نہیں آنے دیں گے، آپ لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے؟ تو مطلب ہے کہ اس پہ کیا بہت آپ کی واہ واہ کی جائے کہ جی زبردست کام آپ نے کیا ہے. تو کیا اس سے آپ نے حاصل کیا؟ لیکن یہ باز نہیں آنے والے. میں وہی جیسے میں کل پرسوں بات کر رہی تھی نا کہ جو شوشہ ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں گے اور ماحول اچھا کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو یہ کریں گے یہ لوگ کہ یہ اگر سیریس ہوں یا یہ کوئی واقعتاً نیتاً یہ چاہتے ہوں کہ جی چیزیں ہم نے بہتر کرنی ہے، ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہے، تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کسی کی نیت کیا ہے. آپ کو اس کے ایک چھوٹے موٹے جیسچر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب واقعی کچھ اور سوچ ہے. تو یہ صرف فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اور صرف ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہیں. اور جو ایک پریشر ہے کہ جی وہ جو ولسن والا جو بل ہے وہ کہیں پاس نہ ہو جائے، اس کو صرف ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ ایک ٹرک کی بتی ہے. اب کچھ لوگ اس میں نادانی میں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ٹرک کی بتی کے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچ میں یہ سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ شاید ویسے ہی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیز ہے اس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے. اگر آپ نیچرلی یہ سمجھتے ہیں، جینونلی آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ چھوٹے موٹے کام بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں کہ آپ ان کی ملاقاتیں کروائیں، ان کے فیملی ممبرس سے ان کی بات کروائیں، بیٹوں سے بات کروا دیں. آپ ان کے جو جیل میں اسیر بوڑھے رہنما ہیں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ وہ جیسچرز ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کی نیت کیا ہے. لیکن اس وقت ایسی کوئی نیت کہیں پہ دکھائی نہیں دیتی ہے. بہرحال عمران خان صاحب جو کہ مقبول لیڈر ہیں، اس سے ان کو کیا فرق پڑا اگر آپ نے یہ کیا؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کی جو عید تھی جیسی گزرنی تھی وہ تو گزر گئی، لیکن باہر اگر موجود ان کا ہر کارکن جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے، وہ کیا آپ کے اس طرح کرنے سے اس کو بھول گیا؟ وہ تو اس کو آج بھی زیادہ یاد کر رہا تھا. میں تو کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ کوئی بھی موقع ہو، نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے، کوئی میچ ہوتا ہے، کوئی کرکٹ کا ایونٹ ہو کسی قسم کا بھی، کوئی یعنی آپ دیکھ لیں کوئی خاص اسپیشل ایونٹ آ جائے، کوئی عید آ جائے، کوئی شبرات آ جائے، کچھ ہو جائے، ہر موقع پہ سب سے زیادہ آپ کو ٹائم لائن پہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ عمران خان کی تصویر، عمران خان کی بات. ہر موقع پہ ہر کوئی انہی کو یاد کر رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کیا ہوا؟ آج بھی سب سے زیادہ تو لوگوں نے اسی کو یاد کیا، اسی کی تصویروں کے ساتھ انہوں نے عید منائی. ہر کسی نے اپنے دکھ کا بھی اظہار کیا کہ جی وہ اس وقت قید ہیں.
تو یہ ہے ساری کہانی. لیکن آج بھی عمران خان جو ہے وہ سب سے زیادہ چھائے رہے. لوگ ان کی خیالی تصاویر بنا کے اس پہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے رہے اور لوگ اس کو جو ہے وہ آگے وائرل کرتے رہے. تو یہی سب ہوتا رہا. باقی جو آپ کے نام نہاد یہ کٹ پتلی قسم کے لیڈر ہیں جن کو زبردستی لیڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہیں کسی نے انٹرسٹ لیا ہوگا کس نے کدھر عید منائی اور کیا کیا ہے؟ تو حقیقت تو یہی ہے. اب جتنی مرضی کوئی اس سے جو ہے وہ آنکھیں چرا لے وہ اس کی مرضی ہے, لیکن اس سے حقیقت بدلتی نہیں ہے. بہرحال جی, اس سے آگے بڑھ کر تھوڑی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی ذکر بھی کیا کہ جو امریکن اس وقت ڈائسپورا ہے اس کی طرف سب کی نظر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. خاص طور پر جو ولسن کا جو اب پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے, چونکہ وہ کانگریس میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے, تو اب تو اس کے اوپر آگے چل کے جو ہے ظاہر ہے ووٹنگ بھی ہونی ہے, اس کو منظور ہونا ہے یا اس کو ریجیکٹ ہونا ہے, اس کے اوپر فیصلہ بھی ہونا ہے. تو اس کے لیے اب پوری کوشش کی جا رہی ہے دونوں طرف سے. جو اس کو سمجھتے ہیں کہ منظور ہونا چاہیے اور اس سے کوئی پاکستان میں دباؤ آئے گا, بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی, وہ اس کو منظور کرانے کے لیے پوری کوشش کریں گے. اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے دینا کام, وہ ظاہر ہے اس کو رکوانے کے لیے پوری کوشش کریں گے. تو یہ اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. اس سلسلے میں جو ایک ڈویژن نظر آ رہی تھی امریکنز کی, اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے امریکن چیپٹر کے لوگ تھے ان کی جانب سے, وہ بھی آج کافی حد تک جو ہے چیزیں اور کھلی ہیں کہ کون سی 2-3 ان میں شخصیات ہیں. عاطف خان کا نام لیا جا رہا ہے, ڈاکٹر تنویر کا نام لیا جا رہا ہے, اس طرح کے 2-3 نام لیے جا رہے ہیں کہ جی وہ زیادہ جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں جا کے جو الگ سے ملاقاتیں کی ہیں, یا انہوں نے اس سلسلے میں تھوڑا گیم کو پلٹنے میں کردار ادا کیا ہے. لیکن بہرحال گیم ابھی مکمل طور پر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی اس سے ایسا نقصان ہو گیا کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا یا کچھ ایسا. تو ابھی دونوں آپشنز ہیں. ممکن ہے کہ لابنگ جو ہے وہ اس طرف کی یہ کوشش کر سکیں کہ جی اس کو رکوایا جا سکے, لیکن دوسری طرف یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ یہ بل پاس ہونے کے لیے حمایت بھی مل سکتی ہے. تو اب جو وہاں پر پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے وہ سارا وہاں پہ کوشش یہی کر رہا ہے کہ اس بل کی حمایت کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کانگریس مین ہیں ان کی حمایت حاصل کی جا سکے. اس سلسلے میں جو پیک ہے فورم, اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ پاکستان امریکن جو فورم ہے اس کی طرف سے بھی اب باقاعدہ ایک اپیل کر دی گئی ہے ٹویٹر کے اوپر, اور وہ سیریسلی اب اس کے اوپر متحرک ہو گئے ہیں. خاص طور پہ یہ سارا جو معاملہ سامنے آیا ہے ملاقات کا اور یہ سب چیزوں کا, تو اس کے بعد وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اگر اس دفعہ رک گئیں تو پھر عمران خان باہر نہیں نکلنے لگا. کیونکہ پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو ایک واحد دباؤ باہر سے آنا ہے یا کچھ ہونا ہے, اگر اس کو بھی یہ لوگ سسٹین کر گئے یہ رجیم والے, تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے. پھر انہیں کیا ضرورت پڑی ہوگی کہ جی وہ عمران خان کو باہر نکالیں. تو اس وجہ سے یہ ایک اب بظاہر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک چانس یہی ہے کہ اس میں ہمیں پورا زور لگانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا فردر جو ہے آتی ہے فیڈ بیک. آخر میں تھوڑی بات کریں گے جی کہ ڈرون اٹیک جو ہوا کاٹلنگ میں مردان کے علاقے میں, اس کے اوپر پی ٹی آئی کا موقف کافی کھل کر سامنے آ چکا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا احتجاج بھی کیا ہے, تحقیقات بھی اعلان کیا, سب کچھ ہوا. لیکن دوسری طرف جو وفاقی حکومت ہے وہ بالکل اس موقف کو مسترد کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل غلط بات ہے کہ جی کوئی عام شہری مارے گئے ہیں یا کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی یہ دہشت گردی تھے جو مارے گئے ہیں, اور بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے فورسز کو کامیاب کارروائی کے اوپر. جبکہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سرے سے ڈرون اٹیک تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے, یہ سارا جھوٹ ہے جی, کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا, یہ فورسز نے کارروائی کی ہے اور زمینی کارروائی تھی یہ, اور اس میں جو ہیں وہ دہشت گرد سارے مارے گئے ہیں, اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی جو شہری ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو اب اس کے اوپر جو ہے اب وہ یہ کہہ رہے کہ جی پی ٹی آئی نے بیسکلی اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو ہے وہ سارا یہ جھوٹ گھڑا ہے. بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے تو ان کے پاس تو پورے کے پورے قوائف بھی ہیں, ان کے لواحقین ساتھ بیٹھے ہیں, ان لواحقین کے پاس پورا بایو ڈیٹا ہے کہ کون کون شہید ہوا ہے اور وہ کیا کیا کام کرتا تھا, وہ کیا کون سا شہری تھا, اور وہ کس سے بلانگ کرتا ہے علاقے سے, تو ان کے پاس تو قوائف ہیں. تو اگر آپ نے دہشت گرد مارے ہیں تو پھر آپ دہشت گردوں کے قوائف دے دیں, تو پتہ چلے گا کہ بھئی کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ واقعہ ہوا ہے تو بغیر تحقیقات کے پھر آپ یکسر اس کو نظر انداز کریں. یا تو آپ یہ کہیں کہ چلیں جی اگر ادھر سے یہ موقف ہے ادھر سے یہ, تو پھر تقاضا تو یہ ہے کہ پھر آپ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جناب ہم کو انویسٹیگیشن رکھ دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ساری بات کلیئر ہو جائے
کہ کون مرا ہے اور کیسے مرا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ آپ نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے خود ہی سے آپ نے یہ بیان جاری کر دیا کہ نہیں جی یہاں پر تو سارے جو ہیں وہ دہشت گرد فوت ہوئے ہیں. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں اور اگر آپ ان کو ایک تو شہید بھی ہو گئے ناحق اور اوپر سے آپ ان کو پھر بعد میں ایک دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں تو ان کی فیملیز کے اوپر اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور آپ کیا پیغام دے رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیجیے. سوری. تو یہ اب جو ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اگر اسی طرح آپ اپنے لوگوں کو بغیر کسی سالڈ ثبوت کے ڈکلیئر کرتے پھریں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں, کبھی آپ مارنگ کو کہہ دیتے ہیں یہ را کی ایجنٹ ہیں, ہم مان لیتے ہیں جی را کی ایجنٹ ہیں, لیکن آپ دکھائیں تو ثبوت تو دکھائیں. یہ باتیں تو ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کہ جی یہ بڑے شواہد ہیں جی کہ ان کے ادھر ادھر رابطے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, لیکن یہ ہم صرف باتیں ہی سن رہے ہیں, کبھی وہ شواہد ہم نے سامنے نہیں دیکھے. اسی طریقے سے ابھی یہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد ہیں. چلیے آپ کی بات میں اگر دم ہے تو آپ بھی اس کے شواہد سامنے رکھ دیجیے, لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دوسری طرف کی بات سنے بغیر یکسر اس کو نظر انداز کر کے اپنا جب موقف آپ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے مزید نفرتیں بڑھتی ہیں, مزید لوگوں میں ایگریشن آتا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس وقت چیز ہو رہی ہے. آخر میں فرحان ملک صاحب کی ضرور میں تھوڑی سی بات کروں گی. آج ان کو پھر عید والے دن بھی ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا, اور جو اس طرح کی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر اسی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا. لیکن اب میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو دوسرا ان پہ کیس بنایا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا تھا, اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی فراڈ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ جو کال سینٹر ہے وہ فرحان ملک صاحب جو ہیں وہ چلوا رہے ہیں بیسیکلی. اب اس کیس میں جب انہوں نے آج فرحان ملک صاحب کو بھی پیش کیا اور جو وہاں سے بندہ پکڑا ہے اس کو بھی پیش کیا, تو اس نے واضح طور پر جج صاحب کے سامنے یہ بات کی کہ جناب فرحان ملک صاحب کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور ہم نہ ان کو جانتے ہیں اور نہ یہ اس سلسلے میں کوئی کام کر رہے ہیں. اب یہ اتنی بڑی گواہی تھی کہ اس کے بعد کوئی کیس کا جواز ہی نہیں رہتا کہ جو بندے آپ نے وہاں سے پکڑے ہیں وہ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بندے کا کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی لینا دینا ہی نہیں. اور یہ واحد وہ ثبوت تھا جو ان کے پاس تھا, کیونکہ جب فرحان ملک کی گرفتاری اس کیس میں ڈالی گئی تھی تو کہا یہ گیا تھا کہ جی وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی فرحان ملک جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اب وہ تو انہوں نے جو جج صاحب ہیں ان کے روبرو تو بالکل انہوں نے اس سے اپوزٹ بات کر دی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر ان کو کیس سے ڈسچارج کیا جاتا, بری کیا جاتا, لیکن الٹا ان کو مزید ریمانڈ دے کر جیل بھیج دیا گیا. تو یہ ہے اس وقت اسٹیٹ آف افیئرز. یعنی جو کوئی بندہ جو ہے اگر سرنڈر نہیں کر رہا یا وہ اپنا جو حق ہے بات کرنے کا یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کے اوپر وہ اپنا موقف نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو اس طریقے سے رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طریقے سے اس کو اذیت پہنچا رہے ہیں. یہ ہے بیسیکلی بات. تو بہرحال اب اس کے اوپر سب کو ہی معلوم ہے کہ وجہ کیا ہے. تو جس نے 8-10 دن جیل اس طرح کاٹ لی ہے وہ شاید 2-4 دن اور کاٹ لے گا, لیکن آپ کتنے جھوٹے کیسز بنائیں گے. اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں, 1-2 دنوں میں اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے پھر آپ کو تیسرا مقدمہ ڈھونڈنا ہے, پھر اس میں بھی یہی ہوگا. تو آپ زبردستی لوگوں کو مجرم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, جو نہیں بھی ہیں مجرم آپ ان کو بھی مجرم بنانے پر تلے ہوئے ہیں. تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, اس سے صرف نفرتیں سمیٹی جاتی ہیں, اس سے صرف آپ مزید ایکسپوز ہوتے ہیں, اس سے صرف پتہ چلتا ہے کہ انتقامی کارروائیوں کی لمٹ کہاں سے کہاں تک بڑھتی چلی جاتی ہے. آج میں نے ایک بڑی اچھی بات پڑھی کہیں کہ شرم کی تو کوئی حد ہوتی ہے لیکن بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور یقین کیجئے کہ آج ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم مملکت خداداد میں یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس یہ لاسٹ شاید لمٹ ہوگی کوئی گھٹیا پن کی, اس سے شاید آگے کیا برا ہوگا, لیکن نہیں, وہ ہمیں غلط ثابت کرتے ہیں اور اس سے بھی کچھ آگے بڑھ کے کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ والی سچویشن اس وقت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ہوتا تو ہمارا جو ایک مطمع نظر ہے وہ یہ کہ چلے کم از کم عید والے دن تو بندہ اچھی بات کر لے, لیکن اب کیا کیجئے, شومہ یہ قسمت ہے کہ ہمیں عید والے دن بھی اسی قسم کی خبریں ملی ہیں سننے کو. عید کا دوسرا دن جو ہوگا اس میں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی کچھ پارٹیسپیٹ کریں, اور کوئی اگر آپ کے سوال ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑیے. میں کوشش کروں گی کہ جو اگلا ویلاگ بناؤں اس میں میں ان سوالوں کے جواب دے سکوں, اور کوشش کروں گی کہ کچھ عید کے اوپر اسپیشل بھی آپ کے لیے کیا جائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.